बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। आखिरकार अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये जंग हम नहीं जीत सकते हैं, ईरान हार मानने वाला नहीं है, लिहाजा अमेरिकी फौज को ईरान पर हमलों से रोको। अमेरिका के आर्मी चीफ ने बाकायदा ईरान की जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के 5000 फौजी अमेरिका के जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन में मौजूद हैं। कई महीनों से उनके घर वालों ने बगावत कर दी है। हमारे फौजियों को वापस बुलाओ, ईरान की जंग की आग में उन्हें मत जलाओ। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर बगावत फूट पड़ी है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के सामने हथियार न फेंकने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान बनने वाले नए फौजी इत्तिहाद और मक्का मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश का ऐलान कर दिया है। क्या ईरान भी मक्का मुआहिदे में शामिल होने जा रहा है? क्या अब सब मुसलमान मुल्क मिलकर अमेरिका और इसराइल से लड़ने जा रहे हैं? इन खबरों की तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको पता चलेंगी। खबरों के आगाज से पहले ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है ताज़ा हालात, उसे भी फॉलो करें। आगाज करेंगे नाज़रीन काम। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में बहुत बड़ा इनकिलाब देखने को मिल रहा है। मशरिक़ वुस्ता में वो तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं जो आज से पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो इत्तिहाद बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया में मुसलमान जश्न मना रहे हैं, और वो इत्तिहाद जिससे इसराइल के ईवानों में कोहराम मचा हुआ है। वो इत्तिहाद जिससे यकीनन मुसलमानों के गलबे की उम्मीद पैदा हो रही है। उस इत्तिहाद से अमेरिका भी परेशान है, लेकिन चीन और रूस यकीनन खुश हैं और इस इत्तिहाद को वेलकम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मक्का मुआहिदे की। आपको पता है कल मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के साये में एक ऐसा मुआहिदा हुआ जो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद का फैसला बनने जा रहा है, एक उम्मीद की किरण बनने जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इन तीन के दरमियान मुश्तरका मुआहिदा होता है जिसे मक्का मुआहिदा कहा गया है। मुआहिदा क्या है कि किसी एक पर हमला सब पर हमला होगा, यानी अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो वो तुर्की पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो तुर्की सऊदी अरब पर हमला होगा, और अगर कोई तुर्की पर हमला कर देता है तो वो सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। और तीनों मुसलमान मुल्क जिनकी कुल आबादी तकरीबन 38 करोड़ है, तकरीबन तुर्की की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, पाकिस्तान की 26-27 करोड़ आबादी है, और इसी तरह से सऊदी अरब की आबादी भी 3 करोड़ से ज्यादा है। तो ये एक गोया के 3 मुल्कों का, मुसलमान मुल्कों का 38 से 40 करोड़ मुसलमानों का मुआहिदा है, जिसमें मुश्तरका जो फौज है वो तकरीबन 20 लाख से 25 लाख है। अब तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मुआहिदा सिर्फ 3 मुल्कों का नहीं है और यह किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसमें दरवाजे ओपन हैं, जो आना चाहता है वो आ जाए। और यह मुआहिदा मुसलमान तीनों मुल्क के किसी और मुसलमान मुल्क से लड़ने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ने के लिए किया गया है। चुनांचे ईरान की तरफ से पहली बार बाकायदा ऑफिशियली इस मुआहिदे को एप्रिशिएट किया गया है और इस मुआहिदे में शामिल होने की गोया दरखास्त दे दी गई है। कैसे? ईरान के वजीर खारजा है अब्बास इराक़ची, जो जंग के जमाने में पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी में बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने अपने अकाउंट से एक पोस्ट लिखी है अब्बास इराक़ची ने। वो पोस्ट मैं आपके सामने रखूंगा। अब्बास इराक़ची ने लिखा अपने अकाउंट पर, जो पोस्ट की है उसमें, कि ईरान की ताकतवर फौज ने दुनिया की सबसे महंगी फौज का मुकाबला करके दिखाया, और दुनिया की सबसे महंगी भारी हथियारों वाली फौज के खिलाफ ईरानी फौज ने अपनी सलाहियत और ताकत को साबित कर दिखाया है। अब्बास इराक़ची लिखते हैं कि जब मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं तो बदखा बैरूनी ताकतें और बदखा मुसलमानों के दुश्मन, उनका वो हर चैलेंज वो उनको चैलेंज करते हैं और उनका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। यानी जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं तो वो दुश्मनों का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि वक्त आ चुका है कि अब हम अपने आप पर भरोसा करें और भाईचारे को अपनाएं ताकि मुश्तरका दुश्मनों से निमट सकें। यह ईरान के वजीर खारजा का बयान है, और ये उन्होंने बयान दिया है मक्का मुआहिदा साइन होने के तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद। क्या मतलब है कि ईरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि हम अमेरिका से लड़कर साबित कर चुके हैं कि हम ताकतवर हैं, और अब जबकि मुसलमान मुत्तहिद हो ही रहे हैं और भाईचारे को फरोग दे ही रहे हैं,
تو کیوں نہ ہم مزید اتحاد کے ذریعے سے دشمن کا مزید طاقت اور قوت سے مقابلہ کریں۔ اب اس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ یو اے ای کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، عبد الخالق غالباً اس کا نام ہے، اس نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لکھی ہے ایکس پر، جس میں اس نے لکھا کہ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب ترکی پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے یہ کاغذی معاہدہ ہے۔ یہ آپ اکاؤنٹ پر اس کی پوسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب متحدہ عرب امارات کو، یو اے ای کو اس معاہدے سے کیا تکلیف ہے؟ یعنی یہ جو پاکستان ترکی سعودی عرب کے درمیان ڈیل ہوئی ہے، اس سے یو اے ای کو کیا تکلیف ہے؟ اب ایران میں جو لوگ اس معاہدے کو کاغذی معاہدہ کہہ رہے ہیں وہ ہارڈ لائنرز ہیں، وہ سخت گیر لوگ ہیں، اور وہ بھی سبھی نہیں ہیں، ان میں بھی محدود طبقہ ہے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ ایران میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ایران میں بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں، اصلاح پسند اور سخت گیر۔ جو سخت گیر لوگ ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، جنہیں قدامت پسند بھی کہا جاتا ہے، جنہیں وہ کوئی بات نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ سخت گیر لوگ بھی اتنے زیادہ نہیں کہ ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جا سکے۔ تو سعودی عرب نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو ایران کے وزیر خارجہ نے خود اپریشیٹ کیا ہے، اور سعودی عرب کا ترکی پاکستان کا جو مشترکہ معاہدہ ہے اس سے تکلیف اسرائیل کو ہے یا پھر اسرائیل کے چیلوں کو ہے یا اسرائیل کے ہرکاروں کو ہے، کیونکہ یہ وہ معاہدہ ہے جس میں مسلمان ایک اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے بن جائیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہی وہ اتحاد ہے جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ مسلمانوں میں مسائل ہیں۔ تو یہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ اتحاد مسلمانوں کے فائدے میں ہے، اسی وجہ سے ایران اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ بہرحال ایران کیا اس مکہ معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے؟ یقیناً جو اس وقت کرنٹ سینیاریو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن مستقبل میں آپ کو پتا ہے ابھی 3 ملکوں کا معاہدہ ہوا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ جیسے نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے، نیٹو کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، نیٹو کی شکیں ہیں، قوانین ہیں، شرائط ہیں، ایسے ہی اس مسلم بلاک کا بھی سب کچھ بن رہا ہے، ہیڈ کوارٹر بھی بن رہا ہے، سب چیزیں بن رہی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ یو اے کی طرف سے وہی عبد الخالق جس کا میں نے ذکر کیا، اس نے اپنی ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ سن 2000 میں خلیجی ممالک کا معاہدہ ہوا تھا مشترکہ دفاع کا، کہ ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، جب کسی ایک پر حملہ ہوا تو سب مل کر لڑیں گے۔ تو وہ سن 2000 میں جو معاہدہ تھا اس کی پاسداری نہیں ہوئی، کیونکہ ایران نے یو اے کو مارا، سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور باقیوں کو مارا تو کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں لڑا۔ تو جیسے خلیجی ممالک اپنے اتحاد کر کے بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ایسے یہ بلاک بھی کرے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے نظریے کا۔ بنیادی طور پر یہ بلاک جو بنا ہے وہ اسرائیل کے خلاف بنا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اسرائیل لبنان میں آ چکا ہے، سیریا میں آ چکا ہے، اسرائیل سعودی عرب کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ صومالی لینڈ جو کہ یمن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سمندر صرف حائل ہے، وہاں پر اسرائیل نے فوجی اڈے بنا لیے ہیں، اور اسرائیل نے پورا زور لگایا یمن کے جنوبی حصوں پر قبضہ کرنے کا، وہ تو منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اور اسی طرح سے پرشین گلف میں اسرائیل پہنچ چکا ہے، اور ایران پر قبضے کا پلان بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ جو ایران جیتا ہے اسرائیل سے، یہ سعودی عرب کی وجہ سے جیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب نے تو اڈے دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت کچھ پیچھے ہوا ہے۔ اگر سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاتا تو اب منظر نامہ کچھ مختلف ہوتا۔ آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں ریاض میں امریکی ایمبیسی تھی، اس کے اوپر جا کر ایران کے ڈرون لگے اور امریکی فوجی زخمی ہوئے، بلکہ مارے بھی گئے۔ اور سعودی عرب میں ایک اڈا ہے جہاں امریکہ کے جہاز کھڑے ہوئے تھے، اواکس، پہلا جہاز امریکہ کا جو اواکس کے نام سے تھا، جو اڑتا پھرتا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا، وہ جہاز سعودی عرب میں تباہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 5 ایئر ریفیلنگ ٹینکر جہاز تباہ ہوتے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کا آپریشن جو تھا، جو اسکورٹ کرنے کے لیے تھا آبنہ ہرمز میں، جو ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم ایران سے زبردستی آبنہ ہرمز چھینیں گے، سعودی عرب نے اس کا انکار کیا۔ کتنے موقعوں پر سعودی عرب ایران کے اوپر حملے کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور یہ جو ان کے جہاز تباہ ہوئے، ایمبیسی پر حملے، اس کے پیچھے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وقت آنے پر کھل جائیں گی کہ کیسے ڈبل گیم ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کے ساتھ۔ تو سعودی عرب کو پتا تھا کہ اگر اسرائیل نے پرشین گلف پر قبضہ کر لیا، آبنہ ہرمز پر قبضہ کر لیا، تو پھر بہرحال اسرائیل کو سعودی عرب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو آگے چل کر کچھ مزید تفصیلات دینے لگا ہوں، مزید تفصیلات جو خبریں میرے سامنے موجود ہیں۔ خبر یہ ہے آج کی کہ امریکہ کے آرمی چیف ہیں جنرل ڈین کین۔ یہ جو امریکی آرمی چیف ہے جنرل ڈین کین، اس نے اپنے مشیروں سے، جو امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں ان کو، اور جو ٹرمپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو یہ بات کہی ہے
کہ ہم ایران کو نہیں ہرا سکتے ہیں، ایران ہمارے حملوں سے پسپا نہیں ہو رہا ہے، الٹا ہمارا اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور ہماری فوج مایوس ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں ایران پر مزید حملے نہیں کرنے چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہمیں ایران کی جنگ کو ختم کرنے اور اس دلدل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ ایران ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ امریکہ کی تمام مسلح افواج کا جو چیف ہے، جس کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کہا جاتا ہے امریکہ میں، جنرل ڈینکن، اس کی یہ گفتگو جو ٹرمپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ اس نے کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، یہ نشر کی ہے امریکی میڈیا CNN نے۔ CNN امریکہ کا مشہور میڈیا ہے، اس نے یہ ساری گفتگو نشر کی ہے امریکی فوج کے چیف کی، کہ ایران نہیں ہار سکتا ہے، ہمیں یہ جنگ سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ جنگ ہمیں کھا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ذرا سن لیں، یہ خبر بہت بڑی ہے کہ امریکہ نے پچھلے 5 مہینوں سے ابراہم لنکن، جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا باہری بیڑا ہے، جنگی بیڑا، وہ ایران کے قریب سمندر میں کھڑا کر رکھا ہے۔ ایک جنگی بیڑا ابراہم لنکن کے اوپر 5000 امریکی فوجی ہیں جن کو سیلر کہا جاتا ہے۔ اب پچھلے 4-5 مہینوں سے جو امریکی فوجی اس جنگی بیڑے کے اوپر کام کر رہے ہیں 5000، وہ تھک چکے ہیں اور وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس دلدل سے ہمیں نکالو۔ اور اس میں سے ایک امریکی فوجی عورت ہے، اس نے بیان دیا، الجزیرہ نے اسے چھاپا ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں یہی ماری جاؤں گی اور شاید اب ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور امریکہ کے اندر جو امریکی نیوی ہے، اس کے دفاتر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ جو والدین ہیں امریکی فوجیوں کے جو باہری بیڑے میں ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی کسی کی بیوی گئی ہوئی ہے، کسی کا خاوند گیا ہوا ہے، وہ فیملی والے لوگ جا کر امریکی فوجی بحریہ کے اندر جا کر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو درخواستیں بھیج رہے ہیں کہ شرم کرو، ہمارے فوجیوں کو واپس بلاؤ۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بعض والدین کی طرف سے کہ تم ایران کی جنگ میں نہتے لوگوں کو مار رہے ہو، ہمیں کوئی فخر نہیں اپنے بیٹوں پر کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے سمندر میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ باہری بیڑے میں رہے، چاہے وہ باہری جہاز میں رہے، چاہے وہ کسی مال میں رہے، سمندر میں انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ وہاں کا ماحول بہت سی بیماریوں کا، بہت سی چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ تو امریکی فوجی تنگ آ چکے ہیں، یہ باہری بیڑے سے ہمیں نکالو، اور کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ کب وہ باہری بیڑا واپس آئے گا، کب جنگ ختم ہوگی۔ کہ امریکہ کے ہوش اڑ گئے ہیں، آج کے بعد کوئی امریکی جنگی جہاز آبنائے ہرمز سے، پرشین گلف سے نہیں گزر سکے گا۔ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے سامنے انتہائی سخت ترین شرط رکھی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کھلوانی ہے، اگر دنیا کا تیل جو کہ بند ہے اسے کھلوانا ہے، تو پھر یہ شرط ماننا ہوگی کہ آج کے بعد امریکہ اپنے جنگی جہاز، باہری جہاز آبنائے ہرمز سے اور پرشین گلف سے نہیں گزارے گا۔ یہ ایسی شرط ہے کہ اگر اسے امریکہ مان لیتا ہے اور یہ شرط ایران منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو گویا عرب ملکوں میں جتنے امریکی اڈے ہیں، خلیجی ممالک میں جتنی جگہوں پر امریکہ کا اسلحہ آتا جاتا ہے، وہ پھر نہیں آئے گا۔ ان اڈوں کو بند کرنا پڑے گا، فوجوں کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی بدنامی ہے کہ امریکہ ایران کے سامنے بے بس ہے اور ایران کی شرط مان کر اپنے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نہیں گزار پائے گا، اور اڈے بھی صرف ایران کی وجہ سے بند کرنا پڑیں گے۔ یہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل کی تہلکہ خیز رپورٹ ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے مشیر ہیں علی اکبر ولایتی، انہوں نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے ایران بند کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے اڈے مشرق وسطیٰ میں یہ سب سے بڑا فساد کا مسئلہ ہے اور ان کی وجہ سے بدامنی ہے۔ اگر یہ امریکی اڈے بند ہو جاتے ہیں تو پورا خطہ امن کا حامل ہو جائے گا، اور امریکہ کی وجہ سے خطے میں بدامنی ہے۔ یہ علی اکبر ولایتی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ بیان ہے۔ دوسری طرف آج کی سب سے خطرناک خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ ایران نے آج تھوڑی دیر پہلے متحدہ عرب امارات کے ایک تیل والے جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اس پر شدید تنقید کی ہے اور اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرمز میں UAE کا، یونائٹڈ عرب ایمریٹ کا ایک تیل والا جہاز تھا، اسے نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ UAE نے کہا ہے، امارات نے کہا ہے کہ یہ غنڈہ گردی ہے، بلیک میلنگ ہے۔ ایران کی فوج کیسے آبنائے ہرمز میں ہمارے تیل کے جہازوں کو نشانہ بنا سکتی ہے؟ ایران کو یہ رویہ ترک کرنا ہوگا کیونکہ اس سے پورا خطہ بدامنی سے دوچار ہے۔
یہ UAE کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے اور سعودی عرب، قطر اور باقی ممالک نے بھی متحدہ عرب امارات کے تیل والے جہاز پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایرانی فوج کا بیان میرے سامنے موجود ہے۔ آج ایرانی میڈیا پر ایرانی فوج کا بیان نشر ہوتا ہے کہ آبرائے ہرمز تب کھلے گی جب امریکہ ایران کی ساری شرائط مان لے گا۔ جب امریکہ ایران کی شرائط مانے گا تو ہی آبنائے ہرمز کھلے گی۔ آبنائے ہرمز کا تعلق ایران سے ہے، اس کے کھولنے کا طریقہ کار اور دیگر معاملات بھی ایران ہی کنٹرول کرتا ہے، نہ کہ عمان۔ لہٰذا امریکہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آبنائے ہرمز تب کھلے گی، دنیا کا تیل جو بند ہے یہ تب کھلے گا جب امریکہ بات مان لے ایران کی اور ایران کی شرائط مان لے۔ اب ایران کی شرائط کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سب سے بڑی شرط ہے کہ امریکہ اپنے جنگی بحری جہاز ہے وہ آبنائے ہرمز سے نہیں گزار سکتا ہے، اور ایران والا راستہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کے لیے استعمال ہوگا، بنیادی راستہ، اور ایران فیس بھی لے گا اور اسے کنٹرول بھی ایران ہی کرے گا۔ تو یوں امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے اور ایران امریکہ پر چڑھائی کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے، عمان کے ایک تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں لکھا کہ امریکہ نے اگر ایران سے جنگ چھیڑنی تھی تو کیا امریکہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر دے گا اور آبنائے ہرمز کی بندش سے پوری دنیا کا تیل بند ہو جائے گا؟ اور دوسرا، کیا امریکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران خلیجی ممالک پر حملے کرے گا، امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کرے گا اور خلیجی ممالک میں بدامنی پیدا ہو جائے گی؟ کیا ان دونوں باتوں سے امریکہ لا علم تھا یا امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا؟ تو اس پر امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت میں انسداد دہشت گردی کے عہدے پر چیف کے طور پر رہنے والے شخص جوئے کینٹ نے رد عمل دیا ہے۔ جوئے کینٹ یہ ٹرمپ کی حکومت میں اہم عہدے پر تھا اور اس نے استعفیٰ اس وجہ سے دیا کہ اسرائیل کی خاطر ایران کی جنگ شروع کی گئی ہے۔ جوئے کینٹ نے لکھا کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور امریکہ کے فوجی عہدیدار اور امریکہ کے دیگر اہم آفیشلز ان سب نے امریکی صدر ٹرمپ کو بتایا تھا کہ اگر ایران سے جنگ ہوئی تو آبنائے ہرمز بند ہو جائے گی، آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے پوری دنیا کا تیل بند ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے عرب ملکوں پر ایران حملے کرے گا، اور ایران کے پاس میزائل اور ڈرون وسیع پیمانے پر موجود ہیں اور وہ پورے خطے کو دوچار کر دے گا جنگ کے اندر۔ اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کی حکومت کو امریکہ بمباری کر کے حملے کر کے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ٹرمپ کی ذاتی مرضی تھی، اور ٹرمپ کو اسرائیل اور موساد ایجنسی نے بے وقوف بنایا اور اسے مشورہ دیا کہ تم ایران پر حملہ کرو اور 4 ہفتوں میں ایران کی حکومت گر جائے گی۔ لیکن اب سارے معاملات پھنس چکے ہیں، اب امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ ایران کی باتیں مانے، ایران کی شرائط تسلیم کرے۔ تو یوں یہ جو جنگ تھی ایران کی جنگ، اس نے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز اور امریکی فوج اور ٹرمپ کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ اب خود، جیسا کہ میں نے آپ کو اسے پہلے بتایا کہ امریکہ کا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے جنرل ڈین کین، اس نے خود یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ہمیں بند کرنی چاہیے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے سامنے بے بس ہے اور ایران اپنی شرائط امریکہ سے گویا منواتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایران اس کو اپنی وکٹری اور فتح ڈکلیئر کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، عراق کا تیل بند ہو چکا ہے۔ عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ 75% جو تیل تھا وہ عراق کا بکنا بند ہو چکا ہے، کیونکہ سارا تیل عراق کا زیادہ تر جاتا تھا آبنائے ہرمز سے اور مختلف ملکوں کو بیچا جاتا تھا، اب وہ تیل بکنا بند ہو گیا ہے۔ ایسے ہی کویت کا تیل بکنا بند ہو گیا ہے، سعودی عرب کا آدھا تیل بکنا بند ہو گیا ہے، UAE، بحرین، قطر، ان کا تیل اور گیس بکنا بند ہو گیا ہے۔ تو یوں روزانہ $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے۔ اور میرے سامنے رپورٹ موجود ہے کہ ایران کا تیل بکنا بھی بند ہو چکا ہے۔ جو ایران کا جزیرہ خارگ ہے وہاں پر روزانہ تیل کے جہاز لوڈ ہوتے ہیں، تیل بھرا جاتا ہے اور دنیا کو جاتا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کے جہازوں پر پابندی لگا رکھی ہے، نیول بلاکٹ کر رکھا ہے، باہری محاصرہ کر رکھا ہے۔ تو ایران کے جو تیل والے جہاز ہیں وہ اب جزیرہ خارگ پر جا کر تیل لینے نہیں جا سکتے ہیں، اور وہاں سے تیل والے جہاز امریکی باہری محاصرہ توڑ کر بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یوں ایران کا تیل بھی بکنا بند ہو گیا ہے۔ تو اب دنیا میں کوئی تیل نہیں بیچ رہا ہے سوائے چند ملکوں کے۔ تو 25 سے 30% دنیا کا تیل ختم ہو رہا ہے۔ تبھی تو دنیا میں مہنگائی ہے، ہر جگہ پر ہر ملک کے اندر حالات کافی گڑبڑ ہیں۔ اب بعض رپورٹوں کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کھل جائے گی اور امریکہ اور ایران میں ڈیل ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ذرائع ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران کی بات مانے تو یہ امریکہ کی شکست ہے۔ پوری دنیا امریکی صدر ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے
کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایران سے پنگا لو اور ایران کے اوپر حملے کر کے حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کرو، جبکہ اسرائیل نے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ اسرائیل تو امریکہ کے بغیر غزہ کی جنگ نہیں جیت سکتا تھا، لبنان کی جنگ نہیں جیت سکتا تھا۔ اسرائیل تو خود ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے بغیر اسرائیل مٹ جاتا، تو اسرائیل کی خاطر ایران سے پنگا کیوں لیا؟ امریکی عوام مخالف ہے، امریکہ میں مہنگائی ہو چکی ہے۔ بہرحال اب بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی، اور یہ خبر یمن سے ہے۔ یمن میں حالات کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ یمن میں حوثی گروپ کی سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومت سے لڑائی جاری ہے۔ یمنی حوثی گروپ کو امریکہ، یورپ، مغربی ممالک اور سعودی عرب دہشت گرد اور باغی ملیشیا گروپ کہتے ہیں، اور یمنی اتحادی حکومت جو کہ سعودی عرب کی اتحادی حکومت ہے، جس کو سعودی عرب بیک یا سپورٹ کرتا ہے، اس کو اقوام متحدہ باقی جگہوں میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ یمنی حوثیوں نے جو سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی فوج ہے اس کے ٹھکانوں پر بمباری کر دی ہے۔ 2-3 دن پہلے بھی ان کی بمباری ہوئی تھی، جس میں 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے فوجی، اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اور آج بھی اسی طرح کی ایک کارروائی عالمی میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یمن میں جو سعودی عرب کی اتحادی حکومت ہے، یعنی وہ حکومت جس کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، اس اتحادی حکومت نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر دی ہے۔ یعنی دونوں گروہوں کے درمیان اس وقت لڑائی چل رہی ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں کے دوران سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے حملے ہوئے ہیں، جیسے کہ نجران میں اور جیسا کہ دیگر علاقوں میں۔ اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ حالات کافی گڑبڑ ہیں۔ سعودی عرب نے ایک ایسی فوج بنائی ہے جو کہ نیول فورس ہے، یعنی دنیا کی عالمی بحری فوج۔ چونکہ یمنی حوثیوں نے سعودی عرب کے تیل والے جہازوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر رکھا ہے، اور تقریباً 7 سے 8 جہازوں کو میزائل مارے ہیں، ڈرون مارے ہیں، تو سعودی عرب نے اپنے جہازوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک عالمی فوج بنا لی ہے، جس میں 14 ملک شامل ہیں۔